الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج سیانتی سندیسم اہل حدیث ویلفیئر سوسائٹی کے ماہانہ اجتماع کی مناسبت سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہاں پر مل بیٹھنے اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کی جو ترتیب ہے، انشاءاللہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد مولانا محترم سید عبدالسلام عمری حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ العزیز قرأت کلام پاک کے بعد مولانا محترم سید عبدالسلام عمری حفظہ اللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے سیرت حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ مولانا محترم تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ حضرات کے ہاں اسی موقع پر اسی مجلس میں کئی مرتبہ آپ خطاب فرما چکے ہیں۔ آپ اے پی سی ہیڈ آفس میں تیلگو دائی اور مبلغ کی حیثیت سے ایک لمبے عرصے سے دعوتی فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہنامہ ایڈیٹر کے آپ ماہنامہ نیلونکا کے آپ ایڈیٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس اپ، فیس بک وغیرہ پر بھی آپ کی دینی اور دعوتی اور اصلاحی ویڈیوز نشر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنے بھی دینی خدمات ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مزید اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کتاب کا آغاز فرمائیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व क़ाइदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहुम इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, आप सभी को मेरा इस्लामी तहिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिइज़्निल्लाह आज का हमारा मौजू सीरत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इसलिए कि हमने आपकी जानिब ये कुरान वही के ज़रिए नाजिल फरमाया है और इससे पहले आप यकीनन बेखबर थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को जानने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, सारे इंसानों के बाप हैं, पहले इंसान। उनके ताल्लुक़ से जानना गोया कि हमारे वजूद को हम पहचानना है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत को जानना इसलिए ज़रूरी है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़, हम उनका वाक़या सही तरीक़े से आपके सामने बयान फरमाएंगे। यानी वाक़यात ढेर सारे हम सुनते हैं, कहानियाँ ढेर सारे हम सुनते हैं, क़िस्से ढेर सारे हम सुनते हैं, लेकिन उसमें से कितने सही हैं? गलत सलत वाक़यात सुनाए जाते हैं, क़िस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन कुरान में चूँकि ये वाक़या बयान हुआ है तो ये वाक़या पूरा का पूरा सही वाक़या है जिसकी ख़बर ख़ुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे रहे हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से को जानने से हमारे कदमों को सुबात क़दमी मिलेगी और हमारे दिल मजबूत होंगे और हमारा ईमान कवी होगा। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक, रसूलों के सब अहवाल हम आपके सामने आपके दिल के तस्कीन के लिए बयान फरमा रहे हैं। चुनांचे नबियों के क़िस्सों को जानने से हमारे दिल को तस्कीन मिलती है और हम मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह बनते हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, उनके बयान में अक़ल वालों के लिए यकीनन नसीहत व इबरत है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से से हम ढेर सारी नसीहतें हासिल कर सकते हैं, ढेर सारी इबरतें अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनके क़िस्से से मिल सकती हैं। और इसी तरीक़े से आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से में दीगर अंबिया के क़िस्से में हिदायत हमें मिलती है और रहमत हमारे नसीब में आती है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वहुदन व रहमतल लिक़ौमी युमिनून, और ईमानदार लोगों के लिए इनके क़िस्सों में हिदायत और रहमत है। और इसी तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से को जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे जो सोच है वो ज़िंदा रहे और हम अपनी
आखिरत बनाने की फ़िक्र करें। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के सामने वाक़ियात बयान कीजिए ताकि वो गौर व फ़िक्र करें। आदम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, जो क़िस्सा है, इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आदमी नसीहत बयान से बढ़कर क़िस्से से ज़्यादा इबरत हासिल करता है। चुनांचे क़िस्सा इंसान की ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है, जिसके ज़रिए उसके अखलाक़ी तरक्की भी होती है और दुनिया और दीनी एतबार दोनों तरीक़े से और आखिरत के एतबार से भी वो एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश इसलिए करता है कि उसके सामने एक ज़बरदस्त मिसाली शख्सियत मौजूद होती है नबी की शक्ल में। चुनांचे वो उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान में बहुत सारे जो है बेहतरीन क़िस्से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए हैं। उन बेहतरीन क़िस्सों में बहुत ही खूबसूरत जो क़िस्सा है वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। चुनांचे कुरान की मुतअद्दिद सूरतों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग अलग पैरायों में अल्लाह ने हमें बताया है। चुनांचे हमें चाहिए कि हम आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से को कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करें। आज आप हजरात के सामने क़िस्सा गोई की शक्ल में तो नहीं, लेकिन आप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो असबाक़ हमें मिलते हैं, जो नसीहतें हमें मिलते हैं, इनको सामने रखते हुए नुकात की शक्ल में उनकी सीरत को आप हजरात के हवाले करने की मैं कोशिश करूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत से जो सबसे पहला सबक हमें मिलता है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही अकेला सच्चा माबूद है, उसकी कोई औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल वैसी है जैसे आदम अलैहिस्सलाम की है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने कहा हो जा, तो आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ जो बात हमें बांध कर रख लेनी चाहिए वो है अक़ीदे तौहीद। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है, अमल कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमानु बिल्लाह। अमल के बाब में भी सबसे पहले किसका नाम आएगा? अक़ीदे के नाम में आएगा। ईमान के बाब में भी सबसे पहला क्या होगा? अक़ीदा ही होगा। बग़ैर सही अक़ीदे के किसकी भी कितनी भी ज़बरदस्त इबादत क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मकबूल नहीं होगी। चुनांचे इस चीज़ को हम बांध कर रख लेना चाहिए, कोई भी मुकर्रब फरिश्ता हो या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब नबी हो, महबूब बंदा हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ मखलूक के ज़ुमरे में आएगा, वो खालिक के ज़ुमरे में हरगिज़ नहीं आएगा, बल्कि खालिक के किसी भी तरह के तसर्रुफ़ात में उसका कोई दखल नहीं होगा, वो सिर्फ बंदा ही होगा। इसको हमें सबसे पहले समझ लेना ज़रूरी है। उसके बाद मोहतरम सामाईन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत से जो दूसरा सबक हमें मिलता है वो है इंसान की इज़्ज़त व तकरीम। इंसान की यानी हम सब लोगों की इज़्ज़त व तकरीम। आज अगर हम देखें कि वो लोग जो कहते हैं कि इंसान कीड़े मकोड़ों से इर्तिकाई शक्ल इख्तियार करके इंसानी शक्ल में आया है, या जानवरों से वो तरक्की करते करते इंसान बना है, वो लोग जो इस किस्म का दावा करते हैं वो इस्लाम के चांद जैसी सूरत को धुंधला करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे उनका एतराज़ होता है कि इस्लाम इंसान की इज्जत नहीं करता, चुनांचे जिस नुतफ़े से इंसान पैदा हुआ है उस नुतफ़े को इस्लाम कहता है जलील नुतफ़ा। चुनांचे जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी जो खिलकत है उसको
پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا منہ توڑ جواب ہمارے پاس ہوتا ہے۔ چنانچہ زبردست تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن نے فرمایا اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکة كلهم اجمعون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں، جب میں اس کو پورا کر چکوں اور اس میں میری روح کو پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فسجد الملائکۃ کلہم، فسجد الملائکۃ کلہم، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آپ غور کریں، اس میں جو نکات آئیں گے اس پہ آپ دھیان دیتے جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اس مٹی کی جو فطرت ہے اسی حساب سے وہ بھی الگ الگ طبیعتوں کی مالک ہوتی ہے، ان کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے کچھ کیا ہے سرخ رنگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں سیاہ فام ہوتے ہیں، اور کچھ کی طبیعت جو ہے سخت ہوتی ہے، کچھ کی طبیعت جو ہے نرم ہوتی ہے، کچھ لوگ خوش اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، کچھ لوگ بد اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں صرف آدم علیہ السلام کو یہ اعجاز بخشا، کہا خلقت بیدیا، خلقت بیدیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ ملأ اعلیٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام حج کرتے دوران آدم علیہ السلام سے ملاقات کیے تھے اس وقت، اور اسی طریقے سے کل محشر کے دن جب سفارش کی ضرورت پیش آئے گی اس دن مومن جو ہوں گے آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے۔ پاس جانے کے بعد آدم علیہ السلام سے وہ کس طرح خطاب کریں گے، ان کا خطاب کیسے ہوگا؟ انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ علماء نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام ہی کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، یعنی کتنا بڑا اعجاز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے باپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ سبحانہ وتعالی پیدا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی عزت و شرف کی بات ہے۔ کیا اسلام انسان کی تذلیل کرتا ہے؟ کیا اسلام انسان کو جو ہے بے عزت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عزت کے اعلیٰ مقام پر جس سے بڑھ کر کوئی عزت ہو ہی نہیں سکتی، اس عزت کے مقام پر الحمدللہ اسلام انسان کو بٹھاتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور تم میں اپنی روح کو اس نے پھونکا، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ امر الملائکۃ فسجدوا لک، اور فرشتوں کو حکم دیا انہوں نے تمہیں سجدہ کیا، واسکنک الجنہ، تمہیں جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بسایا، اور تمہیں تمام نام اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھائے، وعلم الاسماء کلہا۔ چنانچہ ایک ایک چیز کو لے لیں، یعنی آدم علیہ السلام جو روح پھونکی گئی ہے اس روح کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ روح میری طرف سے پھونکی گئی ہے، یعنی یہ بھی ایک اعجاز ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروا رہے ہیں۔ یہ اعجاز کا کتنا جو ہے بڑا مقام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت میں بسا رہے ہیں، یہ اعجاز کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سارے ناموں کو سکھا رہے ہیں جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی کتنا بڑا اعجاز ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام انسان کی تذلیل کرتا ہے،
بالکل بے ڈھنگی بے دلیل بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اسلام انسان کی جتنی قدر کرتا ہے، جتنی عزت کرتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ انشاءاللہ آگے بھی اور باتیں آپ جانیں گے۔ اسی طریقے سے صرف آدم علیہ السلام کو نہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت فرمائی، عزت سے آدم علیہ السلام کے اولاد کو بھی نوازا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کتنی یہ نعمتیں ہیں، کتنے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نوازشیں ہیں کہ گناتے جائیں گے جو ہے ہماری زبانیں جو ہے یہ سند ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے عزت بخشا۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ کا کہنا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشا، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عزت کس کس حساب سے بخشا کہ ان کی سہولت کے لیے سمندری راستوں سے بھی جانے کے سہولیات ہم نے پیدا کیے، اور جو خشکی کا راستہ ہے اس سے بھی سفر کرنے کے سہولیات ہم نے اس کو فراہم کیے۔ یعنی سمندری جہاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت ہے، اور جو خشکی کے جتنے بھی وسائل ہیں یہ سارے کے سارے مواصلات جس کو بھی کہتے ہیں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اعجاز میں ہماری عزت میں ہمیں بخشے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے ایک دم پاکیزہ رزق دیا ہے۔ انسان کا برا ہو کہ انسان اس رزق کو برا کر رہا ہے، اس رزق کو گندا کر رہا ہے، اس کو جو ہے گندگی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ نے جو رزق انسان کو ادا کیا ہے وہ تو بالکل پاک ہے، وہ تو بالکل پاک ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نوازش ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ نے ڈھیر ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے قلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا، زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا، آسمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور دیگر کئی مخلوقات ہیں جن میں فرشتے ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن اشرف المخلوقات کس کو بنایا؟ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ تو کتنی بڑی نوازش ہے، کتنی بڑی عزت ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کو۔ چنانچہ اس کو ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ محترم سامعین، آگے چل کر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ساری نوازشیں کیا ہے، اتنی ساری عزت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہے، پھر انسان جس نطفے سے پیدا ہوا ہے اس نطفے کو اللہ نے ذلیل کیوں کہا؟ چنانچہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تو اس نطفے کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، یعنی ایک طرف اللہ نے عزت بخشی ہے، دوسری طرف اس کی اپنی اصل کی طرف اللہ اس کو توجہ دلا رہے ہیں تاکہ بیلنس قائم رہے۔ آدمی جب جو ہے عزت بڑھتی جاتی ہے، عہدہ بڑھتا جاتا ہے، مقام بڑھتے جاتا ہے، فقر میں، غرور میں، تکبر میں مبتلا ہوتے چلا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اصل کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ نطفہ جس سے تو پیدا ہوا ہے اگر وہ نطفہ تیرے جسم پر پڑ جائے تو اس کو برداشت نہیں کرے، جلدی سے جلد اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے گندی نطفے سے میں نے تجھے پیدا کر کے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو تجھے تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، تجھے غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے، تجھے اللہ کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیری ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اصلیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی فضل علی اعجمی الا بالتقوی الا هل بلغ اللہم اشہد۔ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، تم سب کا معبود رب ایک ہی ہے، تم سب کا معبود
رب ایک ہی ہے اور تم سب کے والد ایک ہی ہیں. تم سب آدم علیہ السلام سے ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. پھر تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو تقوی شیار ہیں, جو متقی ہیں. کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر کسی قسم کی بھی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے. تقوی ہے وہ گورا ہو کالا ہو اللہ کو پسندیدہ ہے. تقوی نہیں ہے اس کی چمڑی سفید چمڑی کچھ کام نہیں آئے گی, اس کا نسب کچھ کام نہیں آئے گا, اس کا علم کچھ کام نہیں آئے گا, اس کا نسب کچھ کام نہیں آئے گا. کیوں ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے پیش کر رہے ہیں آج انسان انسانوں کو کتنی ٹولیوں میں بانٹ دیا ہے. سیاہ فام لوگوں کو اس نے الگ کر دیا ہے, انگریزی بولنے والوں کو اس نے الگ کر دیا ہے, عربی بولنے والوں کو اس نے الگ کر دیا ہے. مذہبی طور پر جو ہے یہ تفرقہ پایا جاتا ہے اور رنگی طور پر یہ تفرقہ پایا, زبان کے سطح پر یہ تفرقہ پایا جاتا ہے. یعنی کئی ٹولیوں میں انسانوں کو بانٹ دیا ہے. یہ انسان کا جرم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عزت بخشیا اور کہا ہے کہ جو تقوی شیار ہوگا وہی میرے پاس پسندیدہ ہوگا. جیسا اس نے اللہ کے بنائے ہوئے انسانی نظام کو اس نے تتر بتر کر دیا ہے, اسی طریقے سے وہ اللہ جس نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا, انسان اتنا گر گیا کہ اس خدا کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ڈھیر سارا خداؤں کا جو ہے مارکیٹ اس نے لگا دیا. چنانچہ معزز سامعین, ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ وہ نظام جو یہ لوگ دے رہے ہیں جس میں زبانی تفرقہ پایا جاتا ہے, مذہبی تفرقہ پایا جاتا ہے, علاقائی تفرقہ پایا جاتا ہے, یہ نظام صحیح ہے یا یہ نظام صحیح ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو تم سب کا رب ایک ہے, تم سب کے والد ایک ہیں, تم سب آدم علیہ السلام سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں. چنانچہ معزز سامعین, ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے. معزز سامعین, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی. جمعہ کا دن مبارک دن ہوتا ہے. جمعہ کے دن کی کئی ساری فضیلتیں ہیں جس کو آپ جانتے ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے, جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا, پیدا کیا. جمعہ کے دن آپ کو پیدا کیا گیا اور وہ گھڑی تھی جمعہ کی آخری گھڑی, یعنی عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے, اس درمیانی وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہمیں ملنے والا تیسرا جو سبق ہے وہ ہے تکبر کا برا انجام. تکبر کا برا انجام. معزز سامعین, غرور و تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. لگتا ہے کچھ عرصے تک, کچھ مرحلے تک آدمی کو لگتا ہے کہ یہ بہت اونچی اڑان اڑ رہا ہے, بہت کچھ کر دے گا, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں پورے انبیاء کی تاریخ آپ پڑھ لیں کہ اس وقت جو بھی ظالم تھے یہی لگتا تھا کہ غالب یہی آئیں گے, لیکن آخر میں ہوا کیا ہے؟ تو فرعون کو آپ لے لیں, نمرود کو آپ لے لیں, اس کے بعد کے لوگوں کو لے لیں, اس سے پہلے کے لوگوں کو لے لیں, سارے کے سارے سروناش ہو گئے, ان کا ستیاناش ہوا. آج ان کا نام رکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. چنانچہ تکبر کا کسی میں بھی ہو یہ جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے. چنانچہ ابلیس کون تھا؟ ابلیس اس کا ایک بلند مقام تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عبادت سے راضی ہو کر فرشتوں کے برابر اس کو مقام دیا تھا, فرشتوں کے ساتھ ہو رہا تھا. جبکہ ابلیس کس میں سے ہے؟ جنوں میں سے ہے. ابلیس کیا ہے؟ جنوں میں سے ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا کیا, فرشتوں کے ساتھ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسایا. لیکن اس نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو سارے فرشتے سجدہ کر دیے, لیکن اکیلا تھا جو نافرمانی کرنے والا تھا. چنانچہ یاد رکھیں کہ یہ جو تکبر ہے, اسی تکبر کے اس جرم کی پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تا قیامت تک اس کو ملعون قرار دیا, اس کو مردود قرار دیا. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو اچھے نام سے یاد کرتا. چنانچہ اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین.
من نار و خلقتہ من طین. یہاں غور کرنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا شیطان سے کہ اے ابلیس کون سی چیز تجھے روکتی ہے کہ تو اس آدمی کو جس کو میں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا سجدہ کرے؟ یا تجھ میں تکبر گھر کر گیا ہے یا تو بہت بڑا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا خیر من. یاد رکھ لیں ابلیس کا اس وقت کا ہو گیا. ہم میں اگر یہ سوچ آ رہی ہے میں اس سے بہتر ہوں یا وہ مجھ سے گرا ہوا ہے، اس قسم کی سوچ تکبر کی علامت ہے، عجب کی علامت ہے. عجب و تکبر کے ساتھ عبادت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرتے. چنانچہ جو آدمی پچھتاتا ہے گناہ کر کے وہ بہتر ہے عبادت کر کے تکبر کرنے والے سے. چنانچہ شیطان کا یہ برا حال کس لیے ہوا؟ اس نے غلط کر کے تکبر کیا نہیں، عبادت کیا اس نے، لیکن جو چیز اس کے اندر آئی کیا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کو دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا، یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور مجھے مقام دیا ہے، یہ ابھی پیدا کیا ہے اور اس کو میں سجدہ کروں. یہ تکبر اس کے اندر آیا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. آج جو بھی شیطان کو یاد کرتا ہے کہ اس کا ستیہ ناش ہو، برباد ہو، اللہ کی لعنت ہو، یہی بات کہتا ہے نا، یعنی سارے لوگ اس کو لعن و طعن کر رہے ہیں، قیامت تک یہ لعنت اس پر برستی رہے گی. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا چلو یہاں سے تم نکلو، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت پڑتی ہی رہے گی، لعنت برستی ہی رہے گی. چنانچہ معزز سامعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے کہ آدمی حق کو جھٹلائے اور اپنے ساتھی جو لوگ ہیں ان کو کمتر سمجھے. ایک حق کو جھٹلا رہا ہے اور دوسری بات کیا ہے، ساتھی جو اس کے ہیں اس کو کمتر سمجھ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان نقل کیا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبریائی جو ہے میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے. جو بھی شخص مجھ سے میرا چادر اور میری تہبند چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا. چنانچہ معزز سامعین ہمیں یہ کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا کہ ہم تکبر کے شکار ہوں، غرور کے شکار ہوں، فخر کے شکار ہوں. اس لیے کہ جو تکبر کرے گا، جو غرور میں مبتلا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے تعلق سے نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اہل جہنم کون ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اکڑو مزاج، حرام خور، موٹا، غرور و تکبر کرنے والا جہنمی. ہر اکڑو اور حرام خور، موٹا اور غرور و تکبر کرنے والا جہنمی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے. چنانچہ معزز سامعین اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل عتل جواد مستکبر. چنانچہ ہمیں اس جو تکبر کی یا غرور کی جو بھی صفت ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے سیرت سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ انسان کی روحانی بلندی، انسان کی روحانی بلندی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. تو یہاں جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کا ذکر کیا ہے، اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ روح کا بھی ذکر کیا ہے، روح کا بھی ذکر کیا ہے. چنانچہ انسانی جو اعضاء ہیں، انسانی اعضاء میں ہڈیاں، گوشت پوست اور دیگر چیزیں جو ہے شامل ہیں. اور اسی طریقے سے انسانی جسم صرف کیا گوشت اور اعضاء اور ہڈیوں کا جو ہے صرف یہ مجسمہ ہے،
نہیں، بلکہ اس میں ایک الگ چیز بھی اللہ نے ڈالی ہے، اور وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ چنانچہ انسان کا جو جسم ہے جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس جسم کی جو ضروریات ہیں وہ مٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ مٹی سے ہونے والی یعنی زراعت جو ہوتی ہے، اس سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان اپنے جسم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کھانے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، زیورات ہو سکتے ہیں، یا لباس ہوتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے جڑی ہوئی ہیں جی؟ یہ ساری چیزیں زمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن انسان کے اندر ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ پھر روح کے لیے یہ ساری چیزیں کام آئیں گی کیا؟ مٹی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز، زمینی کوئی بھی چیز روح کے لیے کام آئے گی؟ ہرگز کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ روح کی غذا ایک الگ غذا ہے۔ چنانچہ محترم سامعین، روح کی غذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی طور پر، روحانی طور پر جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس کے بدلے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر جو ہم کریں، تو اس سے ہمارے روح کو تسکین پہنچتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کے جو دل ہیں وہ کس سے مطمئن ہوں گے؟ اچھا پہننے سے، اچھا کھانے سے، اچھی گاڑی کو خریدنے سے، یا اچھی اولاد، اچھی بیوی، یہ ساری چیزوں سے نہیں۔ دل کا سکون صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ چنانچہ غور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انسان کو جو الزام دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اسلام کو الزام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک دہشت گرد مذہب ہے، اور کہتے ہیں کہ اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہے، اخلاق نامی روحانی کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی ہے وہ انسان کا یہ مجسمہ ہے، اور جو اخلاق جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم مورل ویلیوز کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کی اپنی سماجی حیثیت سے ویلیوز بدلتے ہیں۔ اسلام اس کے بالکل خلاف ہے۔ آدمی کسی بھی سماج میں رہتا ہو، کسی بھی ماحول میں رہتا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، جیسی بھی اس کی حالت ہو، مورل ویلیوز جو ہے یہ اسلام کے ساری جگہوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ایک ہی ہے، یہ ویلیوز نہیں بدلتے۔ روحانی جو ضروریات ہیں یہ اسلام کی نظر میں نہیں بدلتے۔ چنانچہ جو دوسرا نظام ہے وہ صرف انسان کی جسم کی ضروریات کی ساری سہولیات پیدا کرتا ہے۔ اسلام الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کی سہولیات کو پیدا دینے کے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی جو پیاس ہے، روحانی پیاس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بجھاتا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، انسان آج اللہ کو پہچان رہا ہے، جان رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تسکین پا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اس کی اپنی روح ہے۔ کیونکہ روح کس کی طرف سے؟ من امر ربی، روح کہاں سے آئی ہے؟ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ چنانچہ روح کس کی بھی ہو، وہ مائل کس کی طرف رہے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل رہے گی۔ ہاں، انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے، اس کی اپنی جو ہے عمل ہوتا ہے کہ اس روح کو وہ ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، جس نے اس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو کچل دیا، دبا دیا، اس کی آواز کو پورے طریقے سے ختم کرنے پر اپنی پوری جو ہے طاقتیں لگا دیا، وہ برباد ہوا، وہ نامراد ہوا۔ چنانچہ معزز سامعین، الحمدللہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہماری جسمانی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے اور روحانی ضرورتوں کی بھی پوری کرتا ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کا ازلی اور جانی دشمن ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور جانی دشمن ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ صدیق مبین۔ دوست کہا کیا اللہ سبحانہ وتعالی کیا بول رہے ہیں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ لیکن ہمارا جو رویہ ہے برخلاف نظر آتا ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، بجائے یہ کہ ہم اللہ کے بندے بنتے شیطان کے بندے بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ محمد معزز سامعین، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان کا ایک ویژن ہے، یاد رکھ لیجیے، شیطان کا ایک ویژن ہے۔ کیا ہے ویژن؟ کوئی بتائیں گے؟ شیطان کا ایک ویژن ہے، اور اس ویژن کو شیطان نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے،
تیرے خاص بندوں کو چھوڑ کر سب کو میں جہنم رسید کروں گا. یہ ویژن ہے اس کا. چنانچہ سب سے بڑا جو اس کا ہدف ہے وہ شرک ہے، کیونکہ ہمیشہ جہنم میں رکھنے والا گناہ کوئی ہو سکتا ہے تو شرک ہے، لیکن شرک کے پاس لے جانے کے لیے ڈائریکٹ ہمیں شرک کرنے کی دعوت وہ نہیں دیتا، تو مراحل کو طے کرتا ہے. کئی سارے جو ہے وہ سٹیجز، کئی سارے سٹیپس وہ طے کرتا ہے. طے کرنے کے بعد ہمیں دھیرے 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 نفس پرستی سے، دولت پرستی سے، ہوا پرستی سے کرتے کرتے سنت کو دور چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو دور چھوڑتے ہیں، بدعت کے ہم شکار ہوتے ہوتے بالآخر شرک کرتے ہوئے بھی مسلمان ہونے کے باوجود، پانچوں نمازیں پڑھنے کے باوجود ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم شرک میں مبتلا ہیں. یعنی شیطان کیسا ہمیں گمراہ کرتا ہے. چنانچہ معزز سامعین، ہمیں شیطان سے کیسا ہوشیار رہنا چاہیے؟ جیسا وہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے ویسا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. حکومتوں کے خلاف ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی جو ہے حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حفاظت کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ وہ شیطان ہے. شیطان سال کے 12 مہینے کام کر رہا ہے، شیطان مہینے کے 30 دن کام کر رہا ہے، شیطان دن کے جو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، شیطان گھنٹے کے جو 60 منٹ ہیں کام کر رہا ہے، شیطان منٹ کے جو 60 سیکنڈ ہیں، ہر پل شیطان کام کر رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے. وہ ہمیں گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے، تلا ہوا ہے. لیکن ہم ہی ہیں کہ شیطان اس جو بڑے دشمن کو رکھ کر بھی ہم ہوشیار نہیں ہیں، بلکہ غفلت کا شکار ہم ہوئے ہیں. چنانچہ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، بلا شبہ شیطان آفت میں فساد ڈالتا ہے. کس کے ذریعے فساد ڈالتا ہے جی؟ میں ایک ترتیب بتا رہا ہوں آج انشاءاللہ. کس کے ذریعے فساد ڈالتا ہے؟ قرآن کے آیت سے آپ اگر بتا سکتے ہیں تو کوئی بتائیں، نہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھ لیں، گھاٹی باندھ کر رکھ لیں اس کو. وہ یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب خوری جو ہے، یہ جوا، اور اسی طریقے سے جو ہاتھ دکھانا ہے، دیگر جو بھی چیزیں ہیں یہ، اور اس طرح سے بت پرستی. پہلا کیا ہے؟ اخلاقی بگاڑ لاتے 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 وہ معاشی طور پر بھی اس کا دیوارہ نکال دیتا ہے، اخلاق بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے اوہام پرستی اس میں آ جاتی ہے. یہی بدعت اس کو ہی کہتے ہیں، یہی مرحلہ بدعت. اس کے بعد کا سٹیپ کیا ہے؟ شرک ہے. ان چاروں چیزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان فساد وہ برپا کرنے کی کوشش کرے گا. آج اگر مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ تھوڑی غور سے اگر سوچیں گے تو ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں. چنانچہ معزز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ رفاہی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو شیطان کہے گا الشیطان یعدکم الفقر. کیا تم رفاہی کام کرنا چاہتے ہو، صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو، بہت بڑے داتا بننا چاہتے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو تم جو ہے بالکل گڑ فقیر بن جاؤ گے. ڈراتا ہے شیطان. تو اس طریقے سے جو بھی بھلائی کا کام ہے اس سے جو ہے شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے. کئی ساری چیزیں ہیں جو یہاں موجود ہیں لیکن وقت نہیں ہے، میں مختصر طور پر اپنی باتوں کو ختم کروں گا. اس میں سے ایک دو باتیں آخری باتیں ہیں، اس کو ایک کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسانیت کا پہلا قتل، انسانیت کا پہلا قتل، انسانیت کا پہلا قتل جو ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا اور سب سے پہلے نافرمانی کس کی وجہ سے؟ دوستو، حسد سب سے بری بلا ہے. سب سے بری بلا کیا ہے؟ حسد ہے. یہ ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، گھاس کو جو ہے کھا کر راکھ کر دیتی. چنانچہ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی، شیطان کی نافرمانی کسی سے ہوئی؟ حسد کرنے سے. کس سے حسد کیا؟ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کرے، فرشتوں سے سجدہ کروا رہا. حسد آ گیا اور یہ حسد اس کو لے ڈوبا. اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک جو لڑکا ہے، دوسرے لڑکے کو جو چیزیں ملی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ طرف سے، وہ چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کی تھی کیونکہ اس نے اچھی چیز پیش کی تھی.
بجائے یہ کہ اپنا محاسبہ کرتا، اپنی غلطی کو سدھارتا اور توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ بھائی سے خود حسد کیا۔ چنانچہ زمین پر سب سے پہلا قتل بھی جس کی وجہ سے ہوا ہے وہ صرف حسد کی وجہ سے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، اے لوگو تم ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض کا رویہ مت اختیار کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، ولا تجسسوا، کسی کی برائی کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگو تم اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، اسی قصے سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے عبرت وہ یہ ہے، ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہونا چاہیے، یاد رکھ لیں اس کو۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ انصاف ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں تفاصل میں نہیں جاؤں گا، پہلا بھائی جب قتل کرنے دوسرے بھائی کی طرف بڑھتا ہے تو دوسرا بھائی کہتا ہے اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے میں ہرگز تجھے قتل نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک صحابی تقریباً عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتا ہوں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ جب فتنہ برپا ہو، لوگ مجھے قتل کرنے آ جائیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم قتل مت کرو، تم قتل مت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا فتنہ جو ہوا تھا، آپ غور کریں، کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ایک آدمی کا بھی وہ مقابلہ نہ کر سکے؟ لیکن کیوں ہاتھ نہیں اٹھائے؟ چنانچہ معزز سامعین، فتنے کا جواب فتنہ نہیں ہے، ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، ظلم کا جواب انصاف ہے۔ چنانچہ آج جو بھی ہمیں بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمیں میدان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمارا غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ظلم کریں تو ہم جو ہے جواب میں پھر ظلم کی جو ہے کارروائی کریں، اس کے بعد ایکشن لیا جائے۔ چنانچہ ہمیں ظلم کی کارروائی نہیں کرائے، انصاف کا معاملہ ہمیں کر کے اس ظلم کو جو ہے ہمیں ختم کرنا ہے، تو اس کو بھی ہمیں یاد رکھیں۔ اور محترم سامعین، آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ توبہ جو ہے، توبہ قرب الہی کا اہم ذریعہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں اپنی وقت کیونکہ بہت سارا ہو گیا ہے چنانچہ میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ توبہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور ان کی غلطی کا احساس انہیں ہوا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بلکہ خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہے دعا کے، یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتلقى آدم من ربه کلمات، یہ خود الفاظ سکھانے والا کی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ، کتنی غفور کتنی رحیم ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ الفاظ سکھا رہے ہیں اور کیسا ادب سکھا رہے ہیں۔ تو چنانچہ جب دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کیا اور ان کے گناہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور شیطان نے گناہ کیا لیکن اس نے توبہ نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کا ستیہ ناش ہوا۔ چنانچہ محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی اچھا ہو رہی ہے، جنت کے پھل کھانے کی اچھا ہو رہی ہے۔ بیٹے نکلے تلاش میں، ڈھونڈ رہے ہیں جنت کے پھل کہاں ملیں گے۔ اتنے میں فرشتے جو آدم علیہ السلام کا کفن لے کر اور جنت کی خوشبو لے کر ساری چیزیں لے کر آ رہے تھے، ان سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں گھوم رہے ہو؟ کہ ہمارے والد ہیں، ابھی آخری اوقات میں جو ہے سانسیں لے رہے ہیں، ان کی خواہش ہے یہ جنت کے پھل کھائیں، تو اس جنت کے پھل کی تلاش میں ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے والد کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی روح کو سلب کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ جو کفن جنت سے لایا گیا تھا اس کفن میں کفناتے ہیں، اور خوشبو جو جنت سے لگائی تھی وہ خوشبو لگائی جاتی ہے، اور باقاعدہ قبر کھودی جاتی ہے، جو لحد قبر ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لحد قبر کھودی جاتی ہے، اور پوری جو کارروائی ہے فرشتے کرتے ہیں۔ پوری کارروائی کیا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے کرنے کے بعد تدفین کے سارے مراحل جب ختم ہو جاتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے اولاد سے خطاب کر کے فرماتے ہیں یہ جو طریقہ ہے یہ آئندہ تمہاری نسلوں میں چلے گا، آئندہ تمہاری نسلوں میں
چلے گا۔ چنانچہ جو اسلامی طریقہ ہے وہی صحیح طریقہ ہے۔ جو آج دیگر دفنانے کے دیگر جو نظام ہمیں آ گئے ہیں، الیکٹرک شاک سے ختم کرنا یا آگ سے جلانا، یہ سارے جو نظام ہیں یہ باطل نظام ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پہلے انسان کو باقاعدہ دفنایا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اگر عمر آپ لیتے ہیں 1000 سال کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ کتنے سال کا ثبوت ملتا ہے؟ 1000 سال کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن بائبل میں جو ہے 930 سال کا ذکر ہے، لیکن بائبل کی بات کو ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہی بات لینی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو محترم سامعین، مختصر طریقے سے پیدائش سے لے کر موت تک کے مختصر حالات آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ وقت کم تھا اس لیے میں نے مختصر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے جو بھی دروس عبر ہمیں حاصل ہوئے ہیں اس کو ہم بغور جو سنے ہیں دل میں اتارنے اور عملی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وجزاکم اللہ خیرا۔ یہ جو موقع مجھے دیا گیا ہے، دینے والوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے، اور اسی طریقے سے آپ سبھی لوگوں کا کہ آپ نے بغور میری باتوں کو سماعت فرمایا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے کہنے سننے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے مسائل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حل فرمائے، اور جس کی بھی جو بھی جائز ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جائز ضرورت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، جو بھی ہم خطا کر چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر فرمائے، اور اپنی خاص رحمت کے زیر سایہ ہم سب کو اپنی جنتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ مولانا محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کے بیچ میں جو اہم دروس اور اہم نکات ہمارے لیے ملتے ہیں ان پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مولانا محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم یہاں سے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ ہدایت آنے کے بعد بھی جو لوگ میری ہدایت کی پیروی نہیں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بچے ہیں۔ ہم سب کو دوبارہ اسی مقام میں جانا ہے جہاں سے ہمیں نکالا گیا، جہاں سے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو نکالا گیا۔ سب کو پلٹ کر کہاں جانا ہے؟ اسی اصلی مکان، اسی اصلی گھر میں ہم لوگوں کو جانا ہے۔ تو وہاں جانے کے لیے دنیا میں رہ کر ہم سب کو اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنا ہے۔ اور اسی طریقے سے عیسائیت کی جو تعلیم ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں کی گئی، وہ جو ہے ویسے ہی گنہگار اتارے گئے اور ان کے سارے بچے گنہگار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن میں صاف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو کئی جگہوں پر بیان بھی کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی، آپ کو معاف بھی کر دیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر جو ہے اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھا کر سارے لوگوں کی گناہوں کا کفارہ بنے ہیں، جبکہ یہ بات بھی سراسر ہمارے اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو بہرحال ہم مولانا محترم کا بے حد شکر گزار ہیں کہ بہت اہم نکات پر جو ہے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قصص الانبیاء کے نام سے پرانے زمانے میں، مطلب میرے بچپن میں ایک کتاب دیکھتا تھا، ابھی بھی شاید
کئی ایک گھروں میں موجود ہوگی، جس میں بالکل من گھڑت واقعات، پیغمبروں کی واقعات ہیں اس میں، لیکن من گھڑت اسرائیلی واقعات ہیں جس میں پیغمبر کو اور ان کی ایک لیلا مجنون کی طرح جو ہے ان کے قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے تعلق سے بہت ہی گھنونے اور گندے فلم جو ہے بنا کر عیسائیت مشنری بھی اور ہندو بھی یہ سب جو ہے میڈیا میں لوگوں میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو دیکھ کر جو ہے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اسی طرح سے جو ہے اپنے ذہن میں لاتے ہیں، جبکہ کام کہ وہ سراسر خلاف ہے۔ جو صحیح واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، آپ اس کو قرآن میں تلاش کریں اور حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آدم علیہ السلام کے قصے میں جو دروس اور عبر ہیں ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں 37 اہل حدیث ویلفیئر سوسائٹی کا اسی مسجد میں ہر مہینہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر جمعہ کو بعد نماز عصر یہاں پہ درس ہوتا ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی ہر جمعہ کے بعد نماز عصر کے درس میں بھی جو ہے شامل ہونے کی کوشش کریں، اور ماہانہ جو اجتماع ہوتا ہے ہمارا اس کے آپ کو جو ہے میسیجز بھی بھیجتے رہتے ہیں، تو آپ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ میں لانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر کورٹ کے پیچھے ایک مسجد وزارت الاوقاف کی جانب سے ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ ایک پردیس میں رہتے ہوئے ہماری تیلگو زبان میں جب بات کر سکتے ہوں، دین کی تعلیمات سمجھا سکتے ہوں، ایک موقع ہمیں ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مسجد میں بھی مولانا سید عبدالسلام عمری حفظہ اللہ کا خطبہ ہوتا ہے، مولانا سلیم جامعی حفظہ اللہ کا خطبہ ہوتا ہے، اور دیگر کبھی کبھار جو بھی انڈیا سے مہمان آتے ہیں، آندھرا پردیش سے، تو ان کے بھی جو ہے موقع مناسبت سے ان کے بھی بیانات رکھے جاتے ہیں۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص ان لوگوں سے جن کے پاس گاڑیاں ہیں، تو وہ جمعہ کے خطبے کے لیے، کیونکہ تعداد جو ہے پہلے بہت کم تھی، الحمدللہ کچھ ساتھی جڑ رہے ہیں، تو ہر ایک بھائی جس کے پاس گاڑی ہے وہ ایک دو ساتھیوں کو جو ہے ضرور لا کر تیلگو میں خطبہ سننے کا جو ہے وہ شرف حاصل کریں، وہاں پہ جمع ہو تاکہ مسجد بھی بھرے۔ اور کچھ اعلان ہے، تو یہ چند اعلانات بھی تھے، اور جن بھائیوں کا جو ہے واٹس اپ نمبر ہے، تو وہ 37 ویلفیئر سوسائٹی کے جو دعویٰ گروپ ہیں اس میں جو ہے وہ ایڈ کروا لیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی نشر و اشاعات ہیں، جو بھی میسیجز وغیرہ ہیں، دینی دعوتی سرگرمیاں ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ فجزاکم اللہ خیراً۔ تمام بھائیوں کا میں 37 ویلفیئر سوسائٹی اور ان کے ذمہ داران کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت دے کر یہاں پر دین کی باتیں جو ہے سنیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔